अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 2941। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि कुरैश के एक काफिले के साथ वो इन दिनों शाम में मुकीम थे। ये काफिला इस दौर में यहाँ तिजारत की गरज से आया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ारे कुरैश में बाहम सुलह हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया। अबू सुफियान ने कहा कि कैसर के आदमी की हमसे शाम के एक मकाम पर मुलाकात हुई और वो मुझे और मेरे साथियों को अपने कैसर के दरबार में बैतुल मुक़द्दस लेकर चला। फिर जब हम इलिया बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो कैसर के दरबार में हमारी बाजियाबी हुई। इस वक़्त कैसर दरबार में बैठा हुआ था, उसके सर पर ताज था और रोम के उमरा उसके इर्द-गिर्द थे। उसने अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछो कि जिन्होंने इनके यहाँ नबूवत का दावा किया है, नसब के एतबार से उनसे करीब उनमें से कौन शख्स है? अबू सुफियान ने बयान किया कि मैंने कहा, मैं नसब के एतबार से उनके ज़्यादा करीब हूँ। कैसर ने पूछा, तुम्हारी और उनकी क़राबत क्या है? मैंने कहा, रिश्ते में वो मेरे चचाज़ाद भाई होते हैं। इत्तफ़ाक था कि इस मर्तबा काफ़िले में मेरे सिवा बनी अब्द मनाफ का और आदमी मौजूद नहीं था। कैसर ने कहा कि इस शख्स अबू सुफियान को मुझसे करीब कर दो और जो लोग मेरे साथ थे उसके हुक्म से मेरे पीछे करीब में खड़े कर दिए गए। इसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा कि इस शख्स के साथियों से कह दो कि इससे मैं इन साहब के बारे में पूछूंगा जो नबी होने के मुद्दई हैं। अगर ये उनके बारे में कोई झूठ बात कहे तो तुम फौरन उसकी तकसीब कर दो। अबू सुफियान ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, अगर इस दिन इस बात की शर्म न होती कि कहीं मेरे साथी मेरी तकसीब न कर बैठें तो मैं इन सवालात के जवाबात में ज़रूर झूठ बोल जाता जो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए थे। लेकिन मुझे तो इसका खतरा लगा रहा कि कहीं मेरे साथी मेरी तकसीब ना कर दें, इसलिए मैंने सच्चाई से काम लिया। इसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा, इससे पूछो कि तुम लोगों में इन साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कैसा समझा जाता है। मैंने बताया कि हम में उनका नसब बहुत उम्दा समझा जाता है। उसने पूछा, अच्छा ये नबूवत का दावा इससे पहले भी तुम्हारे यहाँ किसी ने किया था? मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा, क्या इस दावे से पहले इन पर कोई झूठ का इल्ज़ाम था? मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा, इनके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा, तो अब बड़े अमीर लोग उनकी इत्तबा करते हैं या कमज़ोर और कम हैसियत के लोग? मैंने कहा कि कमज़ोर और मामूली हैसियत के लोग ही उनके ज़्यादातर मानने वाले हैं। उसने पूछा कि इसके मानने वालों की तादाद बढ़ती रहती है या घटती जा रही है? मैंने कहा, जी नहीं, तादाद बराबर बढ़ती जा रही है। उसने पूछा, कोई उनके दीन से बेजार होकर इस्लाम लाने के बाद फिर भी गया है क्या? मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा, उन्होंने कभी वादा खिलाफी भी की है? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन आजकल हमारा उनसे एक मुआहदा हो रहा है और हमें उनकी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का खतरा है। अबू सुफियान ने कहा कि पूरी गुफ्तगू में सिवाय इसके और कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें मैं कोई ऐसी बात झूठी मिला सकूं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो और अपने साथियों की तरफ से भी झुठलाने का डर ना हो। उसने फिर पूछा, क्या तुमने कभी उनसे लड़ाई की है या उन्होंने तुमसे जंग की है? मैंने कहा कि हाँ। उसने पूछा, तुम्हारी लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है? मैंने कहा, लड़ाई में हमेशा किसी एक गिरोह ने फतह नहीं हासिल की। कभी वो हमें मगलूब कर लेते हैं और कभी हम उन्हें। उसने पूछा, वो तुम्हें किन कामों का हुक्म देते हैं? कहा, हमें वो इसका हुक्म देते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसका किसी को भी शरीक ना ठहराएं। हमें इन बुतों की इबादत से मना करते हैं जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे। नमाज, सदका, पाकबाजी और मुरव्वत, वफा, अहद और अमानत के अदा करने का हुक्म देते हैं।
جب میں اسے یہ تمام باتیں بتا چکا تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نسب اور شریف سمجھے جاتے ہیں، اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اس دعوے کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے متعلق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ اللہ کے متعلق جھوٹ بول دے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا، تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی اتباع قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ؟ تم نے بتایا کہ کمزور غریب قسم کے لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابعداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی بھی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ ہی رہے ہیں۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے؟ تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں۔ انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا بلکہ کبھی تم مغلوب ہوئے اور کبھی وہ۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہیں وہ نماز، صدقہ، پاک بازی، وعدہ وفائی اور ادا امانت کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے۔ میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے۔ جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، تمہیں بھی سلامتی اور امن حاصل ہوگی، اور اسلام قبول کرو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس دعوت سے منہ موڑ لیا
تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے۔ اب بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرمانبردار ہم ہی ہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شور و غل بہت بڑھ گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، بنو الاصفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اسی دن سے اپنی ذلت کا یقین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا، حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب سرکردہ لوگ اسی امید میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور فوراً ہی وہ اچھے ہو گئے جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لیے جو چیز ضروری ہے ان کی خبر کر دو، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2943 انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی، جب صبح ہو جاتی اور اذان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے، چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2944 انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ مل کر غزوہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2945 انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے، جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے محمد واللہ، محمد لشکر سمیت آ گئے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اب خیبر تو خراب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2946 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں
یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوا اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947۔ عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ جب نبینا ہو گئے تھے کے ساتھ ان کے دوسرے صاحبزادوں میں یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو مصلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2948۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا یعنی تبوک، اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2949۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی دن نکلیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2950۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔